सीधी सी बात। अगर आप यकीनन अल्लाह को अल्लाह समझें, अगर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह समझें, ये खाली नातें गाने से यकीन नहीं। जो फिल्मी धुन में आपने गाना नात बनाई हुई, आपको ख्याल नहीं आता उस वक्त कि उस आला तरीन मुक्तदर तरीन मोहतरम तरीन शख्सियत के लिए क्या यही टूने हैं जो इंडियंस की हैं? या क्या आपको उसकी तारीफ का करीना आता है? वो इल्म व मारिफत के वो शहंशाह, वो हमारी जिंदगियों के गाइड, जिनकी मारिफतों से आज 1500 बरस बाद भी अल्लाह ने हमें ईमान की नेमत अता फरमाई हुई है, उनको इस तरह उनकी तारीफ किया करते हैं। इस तरह सर मार मार के ये खेल और खिलाड़ी हैं जो अपने चंद नोटों के और रकूम के एवज जो है इतनी मुक्तदर हस्तियों को आप किस दर्जे पर लेके आते हो? क्या यही तरीके नात हैं जो आजकल हमने अपनाए हुए हैं? क्या इसी तरह अल्लाह के रसूल की खूबियों की तारीफ होती है? मैंने तो मस्जिदों में नोट बिखरते देखे हैं, वेले देते हुए देखा है लोगों को। क्या ये तरीके तारीफ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने इल्म को संवारना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कितने बड़े मुकद्दर के, कितने बड़े आसमान के सितारे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, मुताबियत रसूल में हैं। हमारे ऐसे तो नहीं थे, वो ऐसे नहीं थे। अगर आपको ताज्जुब है सहाबत तो क्यों ताज्जुब है? क्यों ताज्जुब? सिर्फ इसलिए कि एक ऐसा बुजुर्ग बरतर, एक ऐसा अजीम उस्ताद जिसने अकेले नहीं एक पूरे माशरे को खुदा रसीदा कर दिया था, आज एक बंदा खुदा रसीदा नजर नहीं आता। वो क्या उस्ताद था, क्या बरकतें थी, क्या इज्जतें थी, क्या मारफत उलूम थी। क्या उस शख्स की बराबरी आज के आलम करते हैं? क्या जमातें मुझे बुरी लगती है? मुझे तो नहीं बुरी लगती, मगर इन जमातों से ये भी तो कहो ना, तंजीमात की बजाय आप एक खुदा का बंदा तो निकाल दो। जब एक खुदा का बंदा निकाल दोगे ना अपनी जमातों से, तो अल्लाह की नुसरत उसके हमरका हो, उसकी फतह को फिर कोई काला पीला अंग्रेज नहीं रोक सकता, उसकी फतह को कोई भी नहीं रोक सकेगा। ये अल्लाह का वादा, मैं और मेरी जमात, मैं और मेरे रसूल और मेरे रसूल के मानने वाले मोमिनीन गालिब रहेंगे। हमने लिख दिया है किताब में, बार बार लिखे पे क्यों शुबा करते हो? अपने आप पर गौर करो। वला ताहिनु वला तहज़नु, सुस्ती मत करो, गमों में मत पड़े रहो। कमजोरी अंदर है, बाहर नहीं है, इखलास में है, ईमान में है। हमारे इन तमाम वसावस हमें खाए जा रहे हैं। कल क्या है? कुछ भी नहीं है। कल तुम्हारी फतह, कल कुछ भी नहीं है। 1000 मौरख तारीख लिखे, वार्निंगें लिखे, 2012 में पाकिस्तान खत्म कर दे, है नहीं? 2-3 हजार में वो इराक भी डिवाइड होके खत्म हो चला था, अफगानिस्तान भी खत्म हो चला था। ये अकाबरीनी सियासत जो है, ये आपका अंजाम नहीं लिखने वाले, आपका अंजाम आपका अल्लाह ही लिखेगा, आपका रसूल की ख्वाहिशात के मुताबिक लिखेगा। वला तहनु वला तहज़नु, सुस्ती न करो, गम न करो। व अंतुमुल आलौना, तुम ही गालिब हो इन कुंतुम मोमिनीन, अगर ईमान वाले हो। जरा सोच के देखो, क्या हम ईमान वाले हैं? वमा अलैना इल्लल बलाग। सवाल जवाब का सिलसिला आपके होगा। बहुत से दोस्तों ने बेशुमार सवाल किए, इसलिए हम उनमें से जो सवाल एक जैसे हैं चुन के कोई एक सवाल कर लेंगे। एक छोटी सी बच्ची ने एक सवाल किया है, मैं उससे आवाज कर रहा हूँ। उसने पूछा है सर कि why do we have to obey Allah? ये छोटे बच्चे आजकल काफी बड़ी मुसीबतों में डालते हैं। Rajanaza, it's not a simple question. It's not a simple question. और उम्मीद है कि वो
چھوٹی بچی بھی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گی. میں ایک دفعہ امریکہ میں تھا، تو وہاں جس گھر میں تھا وہ باہر نکلا تو اس نے کہا ذرا میں ڈاک کلیکٹ کر. جب اس نے وہ ڈاک والا دروازہ کھولا تو کوئی بے شمار کاغذات کے ڈھیر باہر نکلے. وہ ایک اٹھاتا جائے شٹ، دوسرا اٹھاتا جائے شٹ. تو میں نے کہا یار اتنی مرتبہ اس فضول چیز کا نام کیوں لے رہے؟ کہتا سارے ٹیکس پیپرز، یعنی 32 کاغذات میں سے 27 کاغذات ٹیکس کے تھے، قسطوں کے تھے، کوئی یہ تھے وہ تھے. تو میں نے کہا یار یہ تم جتنے سارے یہ کاغذات سارے ٹیکس کے، تم اپنی گورنمنٹ سے بڑے ناراض لگتے ہو. Being a citizen of the United States of America, you are pretty harsh on your state. تو یہ بتاؤ کہ یہ تم اس حکومت کے پھر بھی وفادار ہو؟ کہتا ہاں. میں نے کہا تو ٹیکسز کے کیوں مخالف ہو؟ کہنے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب برطانیہ اور امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی تو ہم نے برطانیہ کے خلاف جو ہتھیار اٹھائے تھے وہ ان ٹیکسز کی وجہ سے اٹھائے تھے جو برطانوی حکومت ہم پہ لگاتی. اینڈ اٹ از ٹرو کہ امریکن وار آف انڈیپینڈنس واز بیسیکلی فاٹ بیکاز آف دا ایکسیسو ٹیکسیشن وچ برٹش یوز ٹو ان کے اوپر پوزیس. اچھا اس کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ اب کیوں ان کو تسلیم کرتے ہو؟ اسے کہہ رہا بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو تسلیم کر لیں، وہ حکومت کو تسلیم کر لیں، اختیار کو تسلیم کر، جب کسی کے اقتدار کو تسلیم کر تو پھر ساری باتیں ہماری مرضی کی تو نہیں نہ ہوتی. ساری باتیں خاتون حضرات بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ حکومت کے مخالف ہوں یا موافق ہوں. ٹریفک لا تو ایک طرح ہی چلیں گے نا، پراپرٹیز لا تو اسی طرح چلیں گے نا. ان میں سے کسی کے خلاف کچھ جائے گا، کسی کے حق میں جائے گا. اور اگر ایک ذاتی بات جو آپ کو کسی سسٹم آف لا میں پسند نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ ملک چھوڑ دیں گے یا اس حکومت کے خلاف ہو جاؤ گے، وہی بات ہے نظام حکومت پروردگار کے ساتھ. بہتر ہے کہ اللہ کو نہ مانو، بہتر ہے کہ اللہ کو نہ مانو. آخر ہے بھی کون؟ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. آسمانوں پہ بڑی دور کی حکومت، کوئی ایگزیکٹ اور امیڈیٹ کنٹرول بھی نظر نہیں آتا. لے دے کے ایک تصوراتی خوف ہے، ایک اکاؤنٹیبلٹی جس کا کوئی سینٹر موجود نہیں ہے. ہے تو کہاں؟ آپ کے دل میں، آپ کے دل میں. اس کے علاوہ وہ کائنات کے واحدہ کا مالک جو ہے وہ مالک الملک تو اپنے کو آپ کو ضرور کہتے ہیں، ذوالجلال والاکرام بھی کہتے ہیں. قوت و حسمت کو اپنے حوالے سے آپ پر مسلط کرتا ہے، مگر ہے تو کہیں نہیں نا، آپ کو نظر کہیں نہ آ رہا. پھر اگر آپ اس کے نظام میں کانٹی مار جاؤ تو کیسا ہے؟ Why do we have to obey God? Why? Just because beyond all systems we really believe He is God. We really believe He is the supreme power of this universe. We really believe He is the creator of our life. We believe کہ پہلا سانس اس نے ہمیں دیا ہے. We believe that اس نے ہمیں آخری سانس دیا ہے. We believe کہ اس نے رشتے ناطے ماں باپ اس نے دیے. We believe کہ عزت و جاہ کا مالک وہی ہے. وہ کہتا ہے قرآن حکیم میں، اے بندگان خدا عزت کہاں طلب کرنے جاتے ہو؟ عزت میرے پاس. ان العزت للہ جمیعا. کہاں سے اقتدار ڈھونڈتے ہو؟ میں مالک ہوں. اللہم مالک الملک ہے.
تؤتی الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہ سراب ہے جو دوسروں کے ہاتھ میں نظر آتا ہے، حقیقت میرے میں ہے. میں اللہ ہوں، میں مالک ہوں، میں مقتدر ہوں، میں ملیک المقتدر ہوں، میں ہوں. پھر اگر آپ واقعی اس پر یقین رکھتے پھر you have to obey. اس لیے کہ موجودہ نظام حکومت کی طرح جس کی آنکھ سے آپ چھپ جاتے ہو، کبھی سفارش کے پردے میں چھپ جاتے ہو، کبھی رشوت کے پردے میں چھپ جاتے ہو، کبھی اس کی آنکھوں کے کیمرے سے اوجھل ہو جاتے ہو، آپ چوری کر کے چھپے رہتے ہو. But not with God. جس حکومت کے آپ قائل ہو، جس اللہ کے آپ قائل ہو، وہ تو زمین کی 7ویں تہہ سے بھی اگر آپ کی کوئی خوبی اور خامی موجود ہے تو اس کو جاننے والا ہے. وہ جاننے والا ہے کہ زمین کی آغوش میں جو دانہ ہے اس پہ کتنے دانے اور آئیں گے. وہ کائنات کی ایک ایک چیز سے آگاہ ہے. کل فی کتاب مبین، اس نے لکھ رکھی ہے. اس کی نظر سے کوئی اوجھل نہیں ہو سکتا. جب تم ایک ہو وہ دوسرا ہے، جب تم 2 ہو وہ تیسرا ہے، جب تم 3 ہو وہ چوتھا. اس کی آنکھوں سے کوئی چھپاوا نہیں. ایسے زبردست سمیع و بصیر کے سامنے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. عذر ہو جانا، کوتاہی ہو جانا، غلطی ہو جانا، یہ آپ کی ذات کے اندر اس کا امکان موجود ہے. یہ اس بڑے مالک و کریم نے اس امکان کو آپ کے اندر لکھ دیا ہے، رکھ دیا ہے. وَاجْتَنِبُوا الْفَوَاحِشَ، اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو. وَاجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَامَ، تو چھوٹے چھوٹے تم ضرور کرو گے. یہ وہ مالک ہے جس کو تمہاری خطاؤں کا علم، تمہاری استطاعت گناہ کا علم ہے، تمہاری جو استطاعت خیر ہے اس کا علم ہے. ایسے زبردست سیار سے، ناظر سے، سمیع اور بصیر سے بندہ چھپ کے نہیں جا سکتا. ہاں نہ کر دو، نہ مانو. مجھے جیسے انگلینڈ سے ایک لڑکے نے کہا یہاں ہاٹ ڈاگز بڑے ملتے ہیں، اور بعض اوقات ہاٹ ڈاگز میں خنزیر ہوتا ہے. وہ آپ کے وہ جو مجھے خنزیر کا نام لو 40 دفعہ منہ دھونا پڑے. مگر یہ نہیں سمجھ آتا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ دوبارہ وضو کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھ آتا. یہ تھوڑا سا علمی مغایرت موجود ہوتی ہے. پر ان سے پوچھو کہ یہ ہم نے کہاں سے لے لیا ہے کہ اس جانور کا نام لینے. کراہت تو ہو سکتی، مکروہ تو ہے، مگر یہ کہاں کا اصول ہے کہ نام لینے سے یہ ہو جاتا ہے وہ. میرا خیال یہ ہے، اور اس بچے کو میں جتنے بھی سمپل لفظوں میں سمجھا سکوں کہ جب تم کسی کے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں یہ ہاٹ ڈاگ کھا لیا کروں، وہ جس میں وہ گوشت ہوتا ہے. میں کہا کھا لیا کرو. تو اس نے کہا پروفیسر صاحب آپ کیا مشورہ دے رہے ہو؟ میں کہا ٹھیک مشورہ دے رہا ہوں، کھا لیا کرو. کہتا ہے اللہ نے نہیں منع کیا ہوا. میں نے کہا اگر اللہ کی بات ماننا ہے اس سے محبت ہے تو نہ کھایا کرو. اس میں کون سا بڑا فلسفہ چھپا ہے؟ It is the way you respect somebody. It is the way you love and regard. If you really believe in God تو پھر اتنے مسائل کیوں ہیں؟ ابھی دیکھو کیا حال ہے. ایک عورت کو نہیں پوچھتا اللہ کا حکم، کہتی یہ قرآن میں کیوں لکھا ہے. ایک مرد کو نہیں راز آتا ایک اللہ کا حکم، کہتے یہ کیا اللہ میاں نے لکھ دیا. ہر آدمی قرآن کی آیات کو جزوی طور پر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بالکل تیار ہے. مرد کہتا ہے بیوی سے تو شرم نہیں آتی، اللہ میاں نے یہ حکم دیے ہوئے ہیں. اور اچھا تو اس نے جو یہ حکم دیے وہ نہیں تمہیں نظر آتے. Everybody is using the book of God. Everybody using the Quran, the prophet, the religion, the God for his own purpose.
یہ کیا تصور زندگی ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ یہ کیا طرز یقین ہے؟ اگر خدا کی بات ماننی ہو، ان میں سے بہت باتیں آپ کے خلاف جائیں گی، بہت باتیں، اس لیے کہ قرآن نفس انسان کے مخالف کھڑا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اگر تمہیں اللہ کا ساتھ دینا ہے تو نفس کی تو مخالفت کرنی ہوگی۔ اگر تمہیں زیادہ کھانے پہ جی آتا ہے تو اللہ تمہیں روکے گا، اگر تمہیں ناانصافی پہ جی کرتا ہے تو اللہ تمہیں روکے گا، پھر نہ مانو اللہ کو۔ کیوں خواہ اپنے آپ کو مظلوم اور منافقت، اللہ کو مان کر نہ ماننا منافقت ہے، یہ منافقت ہے جو آپ اپنے دلوں میں لیے پھرتے ہو۔ مانتے ہو تو خلوص و وفا سے مانو، کوتاہیوں کی اس نے تمہیں اجازت دی ہے، نفاق کی نہیں دی۔ وما علینا الا بہت سے کچھ ایک جیسے ہیں اور ان میں ان سب کا مان یہ ہے کہ وسوسہ کیوں ہوتا ہے، یہ جادو کیوں ہوتا ہے، جبکہ لوگ جادو کے لیے مثالیں نبی پاک کی دیتے ہیں۔ خاطر حضرات بہت مرتبہ اس موضوع پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے۔ بات یہ کہ انسانی عقل کے ماخذ دو ہیں اور دونوں کے رخ جدا جدا۔ جہاں عقل کوئی وسوسہ آسیب توڑتی ہے وہاں سے عقل پیدا ہوتی ہے، وہاں سے علم پیدا ہوتا ہے۔ دو ہی رخ ہیں، ہمارے دل پہ 6 ریسیپٹیو ہوتے ہیں، 6 جو تسلیم کرنے میں اور انکار کرنے میں برابر ہوتے ہیں۔ 6 جاتے ہیں اوہام باطلہ اور وساوس کو، 3 اور 3 جاتے ہیں علوم عقلیہ۔ اتفاق یہ ہے کہ ان دنوں میں 6 کے 6 ہی وہم و وسوسہ کو جا رہے ہیں، یہ علیحدہ سی بات۔ کیونکہ جب خدا کا ذکر بیچ میں نہ رہے گا، جب اللہ آپ کے دلوں میں نہ رہے گا، جب وہ آپ کا چیستان بن جائے گا، جب آپ اپنی زندگیوں سے اسے دور کر دو گے، آپ ملا کے زیادہ قریب آ گیا، مسجد زیادہ قریب آ گئی، دیوبند اور بریلی زیادہ قریب آ گئے۔ سوال یہ بات ہے جو میں نے پہلے بھی اٹھایا کہ خدا کے بندو یہ اسکول کیوں معزز ہے؟ آدمی کو اپنے دل کی تلاش کرنی پڑتی کہ what do I need from religion، میں مذہب سے کیا چاہتا ہوں۔ یہ سوال کرو اپنے آپ کو کہ میں مذہب سے کیا چاہتا ہوں۔ خدا چاہتے ہو، رسول چاہتے ہو کہ مکتب فکر چاہتے ہو؟ پھر اگر کسی مکتب فکر سے آپ کی وابستگی ہے تو کیا یہ نہ دیکھنا چاہو گے کہ ان میں کوئی خدا تک پہنچا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ نہیں دیکھنا چاہو گے؟ کیا آپ ایک مکتب فکر کو اس لیے اپناؤ گے کہ اس کا دعویٰ خدائی قربت کا موجود ہے؟ کیا آپ ایک پیر فقیر کے مطابق اس لیے کرو گے کہ بظاہر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو خدا تک پہنچائے گا؟ کیا وہ خود خدا تک پہنچا ہوا ہے؟ کیا وہ آپ کو علمی ذہنی سطح پر کسی ایسے مقام تک پہنچا سکتا ہے کہ آپ کو خود آگاہی نصیب ہو جائے، آپ کو احساس تفکر ہو، آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایک جہالت کے ایک مقام سے دوسرے مقام کو آگے بڑھ گیا ہوں؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ This is the tragedy with all schools of thoughts۔ ہم کسی کے کہنے پر کیسے معزز ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے کسی کے کہنے پہ معزز ہو سکتے ہیں؟ میں کیسے ولی بن سکتا ہوں کسی کے کہنے پر؟ میری خدا رسیدگی کا عالم تو میرے اندر میرے فکری اجتہاد میں ہے، خدا تو علم ہے۔ اگر میں اپنا پہلا بھی مقام علم کھو بیٹھتا ہوں کسی جاہل مطلق کی نگہبانی میں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں خدا رسیدہ ہو گیا یا میں تصوف کے کسی رستے پہ چل نکلا؟ آپ کو پتہ ہے کہ خدا شناسی کتنی عقل مانگتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ خود آگاہی کتنی عقل مانگتی ہے۔ اگر مذہب سے دونوں چیزیں نہیں آپ کو حاصل ہو رہی تو آپ کس مذہب کو مان رہے ہو؟ کس چیز کو تسلیم کر رہے ہو؟ کیا آپ کے اساتذہ میں موجود ہے؟ بڑی خوبصورت بات کہی تھی امام ابن شیرین نے، فرمایا تھا دین بڑی سنجیدہ چیز ہے، دین بڑی سنجیدہ چیز ہے، یہ کوئی گری پڑی امانت نہیں جو سڑک پر مل جائے، جب لینے لگو تو اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ کہاں سے مل رہا ہے۔ جب آپ
آپ کے وہم و گمان سے باہر ایک حقیقت مطلقہ جس کے لیے آپ کے دل تڑپ رہے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں جتنی طلب خداوند دیکھی ہے مسلمانوں کے کسی ملک میں نہیں دیکھی. مگر یہ دل کیسے ہیں؟ خدا کی طلب میں ہیں اور وسوسوں میں گھرے ہوئے ہیں. واہیات اور خرافات کی داستانیں ہیں. لائز اگر آپ اتنے 10-20 کروڑ انسان اگر سنجیدگی سے خدا کی طلب میں ہیں تو کیا خدا اتنا بے نیاز ہے کہ ان میں سے ایک کو بھی اپنی ذات کی آگاہی نہیں دے رہا؟ وہ تو آسمان پہ بیٹھا ہوا ہر صبح و شام گلا کرتا، اے بندگان خدا میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا، میں نے تمہیں ایک فطری کام سونپا تھا کہ زمین پہ جا کر مجھے ریئلائز کرنا، زمین پہ جا کر میرا احساس رکھنا، میری محبت اور دوستی کو ہر چیز پہ فوقیت دینا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم برات نہیں پا سکو گے دنیا کی محبتیں قربان کرنا. دنیا میں کوئی چیز جو ہے وہ کہتا ہے دنیا میں کوئی چیز خیال و وہم کی شہوت کے علاوہ کچھ نہیں. وہ بال بچے ہوں، مال و دولت ہو، اسباب ہو، یہ شراب تمہیں حقیقت کے آب حیات سے دور نہ لے جائے گا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. مال و دولت، بیوی بچے، اسباب، زمینیں، کاروبار، ڈور ڈنگر، سارے اللہ کہتا ہے اسباب دنیا ہیں. یہ نہیں کہتا ان کو ترک کرو، کہتے ہیں ان کو وہ امپورٹنس نہ دو، ان کو زندگی کا مقصد نہ بناؤ. یہ اسباب غیریت ہیں، ان سے محبت رکھو گے تو قبر تک نئی اطمینان سے پہنچو. گلیورز ٹریول سنا ہوا آپ نے کبھی؟ بہت بڑی اسٹوری تھی گلیورز. بہت بڑا مرد تھا، بونوں کے دیش میں جا نکلا. ایک بڑا ہیوج سائز کا گھر تھا جو بونوں کے دیش میں جا نکلا. وہ ادھر ٹھوکر مارتا تھا، 20 بونے ادھر جاتے تھے، ادھر انگلی ہلاتا تھا، 10 بونے ادھر جاتے تھے. پھر وہ سو گیا. جب سو کے اٹھا تو صبح دیکھا کہ میں جکڑا ہوا اور بڑی کوشش کی، پتلے پتلے دھاگوں سے ہلکے پھلکے، بڑا زور لگایا. ان بونوں نے اسے رات سوتے ہوئے پتلے پتلے دھاگوں میں ڈالا. گلیور قیدی ہو چکا. He tried his best but he could not get out of ان مہین دھاگوں سے بچ کے. خاتون حضرات، یہ آپ گلیور ہو جو ایمان کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کے یہ شہوات کے دنیا کی دلچسپیوں سے باندھ تھی. بلا بندے ہوئے قبر تک کیسے جاؤ، کیسے پہنچے؟ یہ بڑا دلچسپ تھا واقعہ. ایک صحابی فوت ہو گئے. فوت ہونا دلچسپ نہیں، ان کا دوبارہ زندہ ہو جانا دلچسپ. تو فوت ہو گئے تو وہ جب نہانے لگے تو انہوں نے دیکھا کان کی لو پھڑک رہی ہے ان کی. بڑا لوگوں نے کہا کہ کوئی سکتا ہو گیا تھا، فوت نہیں ہوئی تو دوبارہ زندہ. تو اٹھ کے کہنے لگے میری بہن کہاں تھی، میری بہن کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بابا بہن تو وہ سامنے بیٹھی ہوئی آپ کی اداسی میں ماتم کر رہی ہے. جاتے ہی 2 تھپڑ لگائے سر. کیونکہ بھائی میں نے کیا قصور کیا تیرا؟ میں تو تیری تعریفیں کہ ہاں میری تعریفیں کر رہی. تو میرے ساتھ ملائکہ چل رہے تھے، کہہ رہے تھے اگر اس کی تعریف سچ نہ نکلی تو تجھے وہ مار پڑے گی تجھے یاد ہے. حضرات، ہمارا جو اسباب حیات پہ جتنا توقع ہے، یہ جو ہماری ناز پروردہ خواہشات ہیں، یہ جو ہمارا بہت سی بلانگنگز ہیں، یہ یاد رکھیے گا جتنی بلانگنگز گہری ہوں گی اتنا ہی قبر مشکل ہوگی. ہلکے نہیں پہنچ سکتے، ہلکے نہیں پہنچ سکتے. something is going to catch you from behind. پتلے پتلے دھاگے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے ان دھاگوں کو اس طرح نہیں توڑنا ہوتا. ایک بے نیازی چاہیے. ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ کے دل پوزیشن سے بے نیاز ہوں.
قبضے سے بے نیاز ہوں. پروسیسنگ ہوتی رہے. کھاؤ نا جو مرضی کھانا ہے کھاؤ, پیو جو مرضی پینا ہے پیو, جو کچھ اللہ نے حلال دیا ہے اس میں کھاؤ, جو خدا نے تمہارے لیے جائز قرار دیا وہ ان مسٹکس کی طرح نہیں ہے جو آپ سے کہو گا اچھا بھلا حلال پڑا ہوا ہے اور کہو جی میں جبرن اور توہن اور کرہن میں خدا کے لیے اسے نہیں کھاؤں گا. یو آر ناٹ ڈوئنگ جسٹس ٹو گاڈ. جو اللہ نے آپ کے لیے جو اچھی چیز بنائی پیدا کی کھاؤ. اللہ تو وہ ہے کہ جب آپ کی زندگی کو خطرے میں دیکھتا ہے تو آپ کو حرام بھی حلال کر دیتا ہے آپ پر. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ چیزوں حرام میں مطلق ہے, مگر انسان کی زندگی کا وقار اللہ کے نزدیک اتنا ہے کہ اگر انسانی زندگی خطرے میں چلی جائے تو کہتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر جان اس طراب میں چلی گئی ہے اور تم یہ حرام بھی تھوڑا سا کھا لیتے ہو تو میں باز پرس نہیں کروں گا, فلا اثم علیہ. اس مہربان خدا کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کو دنیا تیاگ دینے پہ مجبور کرے گا, وہ آپ کو خاکوں پہ مجبور کرے گا؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان محبتوں کو اتنا نہ بڑھنے دو کہ یہ میری محبت پہ غالب آ جائے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ان کو خرچو, خسیس نہ بنو, بخیل نہ بنو. اہل بخل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بخیل ساری عمر جمع کرتا, پھر اللہ نے ایک ہی جھٹکا دیتا یا شیئر ہولڈنگ میں ڈال دے ہو, آنے واحد میں سارا حساب برابر کر. تو بچنا چاہیے. اور دیکھو کیا بات ہے خرچنے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, مجھے بڑا رشک آتا ہے عمرہ پہ. ہمیں ساری عمر ہو گئی اور رب کعبہ کی قسم ہے کہ اس یقین سے, یہ یقین تو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا, مگر اس یقین تک نہیں پہنچے کہ شاید ہم اس قابل. مگر دیکھو کتنی سادگی اللہ نے تخلیق کر دی کہ ایک آدمی پڑھتا ہے بقول آپ کے معین الدین چشتی اجمیری ہیں, مجھے آپ کے بقول شیخ عبد القادر جیلان ہیں, کہیں صحرائے سوس کا مسافر ہے, کہیں پہاڑوں کی منزلوں میں بیٹھا ہوا کوئی 2 میلائی کریکٹر ہے جو اللہ تلاش کر رہا ہے. بڑی محنتیں, یہ 25 برس ریاستوں میں گزر گئے, 40 برس گزر گئے, پھر بھی پتہ نہیں خدا تک رسائی ہوئی. بھوکے کا کیا ایمان ہوتا ہے. کسی نے کہا فقر اچھا ہے, کسی نے کہا غنا اچھا ہے. دوسرے آدمی کی طرف دیکھو. بہرحال ان میں سے جو کوئی ایک آدھ کامیاب ہو گیا ولایت الہیہ میں, اس کے بارے میں اللہ نے ایک جملہ لکھا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو بڑی مشکلوں سے پلے صراط حیات سے گزر کے آئے, خواہشات کے سراب سے گزر کے آئے, بڑی عقل استعمال کی, بڑی دانشوری کی, ہم نے ان پہ بڑا احسان کر دیا, ان کو دوست بنا لیا. دوستی کا صلہ کیا دیا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کے دلوں سے ہم نے خوف اور غم ہٹا لیا. اور دوسری طرف دیکھو جی, ایک آدمی نے کچھ بھی نہیں کیا, مال کمایا, صرف دولت اکٹھی کی ہے, بے شمار دولت اکٹھی, مگر قارون نہیں تھا, بخیل نہیں تھا. مال تھا مگر مال کے بارے میں اتنا بدحال نہیں تھا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اللہ کو جو قرض دیتا ہے, اللہ بھی قرض لیتا ہے, دیکھ لو آپ, مگر اللہ جس سے قرض لیتا ہے نا اس کو مضاعفیت سے واپس کرتا ہے, اضافہ در اضافہ. لوگ بینکوں سے سود کا کاروبار کر دیتے, اللہ سے سود کو نہیں لیتا. اللہ تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے قرض دو, میں تمہارے قرض کو بڑھا کے اضافہ کر کے تمہیں لوٹا دیں. اگر کوئی ایسا بندہ ہو جس کو خدا کی اس ٹیکنالوجی پہ اعتبار ہو تو خداوند کریم فرماتے ہیں
کہ دیکھو الذین ينفقون اموالهم سرا وعلانیۃ باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، رات کو خرچو، دن کو خرچو، چھپا کے خرچو، مجلسیں بلا کے شوشا کر کے خرچو، فلہم اجرہم عند ربہم، اس کے لیے بھی ایک اجر اللہ نے رکھا ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہی جو ولی اللہ کے لیے رکھا۔ کتنا سستا سودا ہے، کتنا سستا سودا ہے۔ ایک مر گیا تلاش خدا میں فلسفہ کائنات پڑھتے پڑھتے، ایک نے صرف پیسہ اکٹھا کیا، مال اکٹھا کیا، تجارت کی، حلالی، صرف ایک کام صرف یہ کیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کی راہ میں قرض دیا، واپس لیا، اس کو اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو بھی اللہ کہتا ہے فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ایک سوال ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہونے کے باعث مسلمان ہیں، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اور وہ جو غیر مسلم کے گھر پیدا ہو گئے اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ ویل اب بڑی اچھی بات کی آپ نے، اس میں آپ کا کیا کمال ہے اور اس میں اس کا کیا کمال ہے، مگر اگر آپ نے یہ انیشل ایڈوانٹیج پانے کے باوجود خدا سے ناآگہی برتی، کلام خدا سے ناآگہی برتی، اسلام کا بیسک ایڈوانٹیج نہ پایا، تو آپ اس ہندو سے بدتر، آپ اس ہندو سے بدتر ہو۔ اور اگر اس ہندو نے باوجود ہندوانہ پرورش پانے کے، غیر مسلم باپ کے گھر پیدا ہونے کے، سوچا، دیکھا، سمجھا، غور کیا، علم کی تلاش کی، خدا تک پہنچا، غلام محمد گابا نکلا، وہ آپ سے 1000 درجے محترم، اتنا فرق تو ہوتا۔ جیسے بایزید ملامتیہ میں سے تھے، ایک کتے کے پاس سے بڑی دیر کھڑے رہے، لوگوں نے کہا بایزید خیر تو ہے، اس کتے میں کیا عجیب بات ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ زبان حال سے یہ کتا مجھے کہہ رہا تھا، بایزید تو نے روز ازل ایسا کون سا کام کیا تھا کہ تجھے اللہ نے آسن تقویم پیدا کر دیا، اور مجھ سے کیا ایسی خامی ہوئی تھی کہ مجھے کتا بنا دیا؟ کہنے لگے کہ مجھ میں اس بات کا جواب نہیں تھا، میں اس لیے حیران و پریشان کھڑا تھا۔ بڑی دیر کے بعد میں نے اس سے کہا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، اگر میں اپنے اس آسن تقویم میں ہونے کے باوجود اگر میں اپنے اللہ کی بات نہیں مانتا، سنتا یا اس کے تصور میں زندگی نہیں گزارتا، تو میں تجھ کتے سے بھی بدتر ہوں۔ اور تو جو اپنی فطرت پہ چل رہا ہے، خدا نے جسے تجھے جو کام سونپا ہے وہ پورا کر رہا ہے، تو یقیناً اس درجے میں تو مجھ سے بہتر ہے۔ خاتون حضرات، it's not a question of birth. It's not a question of birth. مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ہیں یہ بڑا مشکل ہے سمجھنا۔ ماں باپ مسلمان، ایک وقت آیا تھا کہ ایشیا سبز ہے، ایشیا سرخ ہے، ادھر سبز تھا ادھر سرخ، اور سرخ والے کہتے تھے محمد از اے کیپٹلسٹ ایجنٹ، سرخ والے یہ کہتے تھے کہ there is no God, we don't believe in God and prophet, we believe in Karl Marx, we believe in Mao Zedong, we believe in Leninism۔ ان کی کیا رائے تھی مذہب کے بعد؟ 2 کروڑ مسلمان آنے واحد میں سوشلسٹ کامونسٹ ہو چکا تھا۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے سوچ سمجھ استعمال کی، ان کی عقل نے، ان کے فہم نے انہیں سمجھایا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، ناقص ہے، مذہب وہ ہے جو کارل مارکس لے کے آیا ہے، جو ڈاس کیپیٹاس کا مصنف لے کے آیا ہے، وہ مذہب ہے، ایکوالٹی وہ دے رہا ہے، اسلام نہیں دے رہا۔ سو
دے بلیو تھی مذہب کے کیا رائے تھی ان کی رائے یہ تھی کہ ریلیجن از این اوپیم. یہ کیپٹلسٹ نشہ پلاتے ہیں صبر کرنے کے لیے غریب عوام کو. یہ کیپٹلسٹ نے نشہ دیا ہوا ہے. یہ جعلی فکر ہے, یہ جھوٹی باتیں ہیں. کوئی خدا ودا نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے. یہ آپ کے مسلمانوں میں 2 کروڑ مسلمان ایسا سوچ رہے تھے.